अस्सलाम वालेकुम। सरकार मखदूम अशरफ और उनकी दरगाह के बारे में जानकारी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं सरकार मखदूम अशरफ और दरगाह के मुकाम यानी स्थान के बारे में। ये मुक़द्दस दरगाह जहां हज़ारों लाखों अकीदतमंद आते हैं और कुछ लोग उनको गुमराह करते हैं और रकम भी लूटते हैं और दरगाह व सज्जाद नशीन की बदनामी होती है। बस इन सब से अकीदतमंदों को बचाने और उनकी सही रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनानी पड़ी ताकि लोग हाजिरी और चिल्ले के आदाब और सही तरीके से वाकिफ होकर कामयाबी हासिल करें और फैज़ पाएँ। दरगाह शरीफ भारत के उत्तर प्रदेश में जिला फैज़ाबाद से आजमगढ़ जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में स्थित है। दरगाह शरीफ फैज़ाबाद से 84 किलोमीटर पूर्व और आजमगढ़ से 64 किलोमीटर पश्चिम को दक्षिण दिशा में स्थित है। अकबरपुर से 17 किलोमीटर और बशखारी से 4 किलोमीटर का फासला है। सरकार मखदूम अशरफ की दरगाह एक तालाब के किनारे है जो चारों ओर से दरगाह शरीफ को घेरे हुए है। दरगाह शरीफ तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता है जिसको अशरफ पुल कहते हैं। इस पुल से चंद कदम दूर एक फाटक है जिसे सलामी दरवाज़ा कहते हैं। इसके बाद दूसरा गेट आता है जिसे मलंग शाह का फाटक कहते हैं। इसके चंद कदम बाद तीसरा गेट पड़ता है जिसे बाबुल हय्ये कहते हैं। इस गेट से चंद कदम के बाद आस्ताना शरीफ की सरहद शुरू हो जाती है जिसे रूहाबाद कहते हैं और आबादी वाले भाग को रसूलपुर दरगाह कहते हैं। हज़रत मखदूम साहब अलैहि रहमा ने अपनी ज़िंदगी में अपना हुजरा एक टीले पर बनाया था जिसके 3 तरफ तालाब खुदवाया था। विसाल के बाद आपको इसी हुजरे में दफन किया गया था जिसको हज़रत अली सज्जाद नशीन ने अपनी सज्जादगी के ज़माने में गुंबद की शक्ल दे दी। सरकार मखदूम अशरफ साहब के आस्ताने से मिला हुआ पूरब की ओर एक मिट्टी चढ़ी हुई इमारत है जिसे खानकाह शरीफ कहते हैं। सरकार मखदूम अशरफ साहब अपनी ज़िंदगी में इसी खानकाह शरीफ में दीन की शिक्षा दिया करते थे। हज़ारों आलिम, मौलवी, शेख और पीर फ़कीर हर समय इस खानकाह में मौजूद रहते थे। खानकाह ही से उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता था। यहाँ से बड़े बड़े आलिम और पीर औलिया इल्म और फैज़ लेकर निकलते हैं और अनगिनत गुमराहों की रहनुमाई हुई है। सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी शरीयत और तरीक़त के महान विद्वान और सूफी थे और चिश्तिया सिलसिले से बड़े सूफियों और बलियों में आपकी गिनती होती है। आपकी खानकाह का न केवल भारत बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी खानकाहों में एक महत्वपूर्ण स्थान है और अल्लाह के हुक्म से आज भी यहाँ हज़ारों लाखों लोग फैज़ पा रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लहद खाना खानकाह के अंदर हुजरा नुमा इमारत लहद खाना कहलाता है। सरकार मखदूम अशरफ साहब ने खानकाही में एक अलग जगह इबादत के लिए बना रखी थी जहां आप इबादत करते थे और रात में जिन्नों के बच्चों को पढ़ाया करते थे। कहा जाता है कि आपकी इबादत के दौरान अगर एक चिड़िया भी उधर से गुजरती थी तो उसके 2 टुकड़े हो जाते थे। एक बार मखदूम अशरफ साहब इस हुजरे में मौजूद थे कि एक बदअकीदा आया और कहा कि मैं इनको बस उस वक्त तक बली नहीं मानूंगा जब तक जानवर इनकी विलायत ना मान ले। इतना कहना था कि हज़रत नूरुल ऐन की बिल्ली आई और हुजरे के चारों ओर घूमने लगी और फिर आकर हुजरे के दरवाजे के सामने अपना सर रख दिया और तभी से उसमें असर पैदा हो गया। सुबह मखदूम अशरफ साहब के मतबख किचन रसोई घर में आने वाले मेहमानों की तादाद बताने लगी। हज़रत निजाम यमनी रहमतुल्लाह अलैह आप मखदूम अशरफ साहब के ख़ास खलीफा हैं। आप हर समय मखदूम अशरफ साहब के साथ रहते थे। आपने मखदूम साहब के लतीफ़ों पर
یہ کتاب ترتیب دی جو لطائف اشرفی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ کا مزار خانقاہ کے دکچھڑی میں اور استھت ہے۔ حضرت نظام یمنی بہت بڑے عالم اور لیکھک تھے۔ عربی اور فارسی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ کو تصوف اور طریقہ کے ساتھ شریعت کا بھی بہت علم تھا۔ آپ کی کتاب لطائف اشرفی فارسی میں ایک استان رکھتی ہے۔ جس کی یادداشت کمزور ہو یا جو عورت بانجھ ہو، اگر وہ آپ کے مزار کے پاس 40 دنوں تک برابر عرض کرتی رہے تو اللہ کے حکم سے ضرور مراد پائے گی۔ لطائف اشرفی کے علاوہ آپ اور بھی کتابوں کے لیکھک ہیں۔ ایک خلاق با تصوف نامی رسالہ آپ ہی کی دیکھ ریکھ میں نکلتا تھا۔ آپ بڑی کرامت والے بزرگ تھے اور پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے۔ سرکار مخدوم اشرف صاحب جب یمن گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں نظام نام کے ایک مشہور بزرگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ اسی سے مرید ہوں گا جو مجھ سے زیادہ پہنچا ہوا ہوگا۔ جب مخدوم صاحب پہنچے تو دیکھا کہ ایک ویکتی دریا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ مخدوم اشرف نے دریا میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ جب حضرت نظام نے دیکھا تو چلا پڑے، مجھے کامل پیر مل گیا جس کی مجھے مدت سے تلاش تھی۔ آپ مرید ہو گئے اور مخدوم صاحب کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ کا وصال یعنی دیہانت عربی مہینے کی ذی-قعدہ کی 8 تاریخ کو مخدوم اشرف صاحب کے وصال کے کچھ دنوں بعد ہوا۔ قبہ مبارک گنبد، اس جگہ پر پہلے ایک چھوٹا سا حجرہ تھا۔ حضرت شاہ علی سجاد نشین نے اسے گنبد کی شکل دی۔ سرکار مخدوم اشرف نے آنے سے پہلے یہاں درپن ناتھ یوگی کی کوٹھی تھی جو اونچائی پر اس لیے بنا رکھی تھی کہ یوگی وہاں سے اپنے چیلوں کو درشن دیا کرتا تھا۔ بعد میں جب وہ مخدوم صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تو اس کوٹھی کو مخدوم صاحب کے سپرد کر دیا۔ قبہ شریف گنبد کے اندر 2 مزار ہیں۔ پورب دشا میں حضرت عبدالرزاق نور العین کا مزار ہے اور پشچم کی اور حضرت مخدوم اشرف صاحب کا مزار ہے۔ اولیاء مسجد، قبہ مبارک گنبد کے پشچم اور اولیاء مسجد ہے۔ سرکار مخدوم اشرف صاحب اپنی زندگی میں اسی مسجد میں باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد مخدوم اشرف صاحب کے مزار پر جاتا ہے تو اگر مقصد جائز ہے تو اللہ کے حکم سے پورا ہوگا۔ جسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہے 40 دن تک اس مسجد میں نماز ادا کرے اور مسجد کی پشچم اور گھاٹ پر تہجد کی نماز کے بعد غسل کر کے اور پھر فجر کی نماز پڑھے۔ اگر کچھ دنوں تک یہ عمل کرتا رہے تو اسے زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ کتاب میرۃ الاسرار کے لیکھک حضرت عبدالرحمن، انہی کو یہاں حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت اور ملاقات ہوئی تھی، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے درگاہ شریف آئے تھے، جس کا ذکر آپ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ قبرستان، آستانے کے سامنے جو قبرستان ہے وہ سجاد نشینوں کا قبرستان کہلاتا ہے۔ مخدوم صاحب کے انتقال کے بعد جو بھی سجاد نشین انتقال کرتا ہے اسے اسی قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، جیسا کہ مخطوطات کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کہ سجاد نشینوں کی اہمیت اور مقام شاہ حسین صاحب کا ہے جو حضرت عبدالرزاق نور العین کے شہزادے تھے۔ آپ نجیب الطرفین سیدانی تھیں، ماں باپ دونوں سید تھے۔ آپ کی شادی سرکار مخدوم اشرف صاحب نے اپنے نور نظر حضرت عبدالرزاق سے کی تھی۔ آپ کا مزار آستانے کے دکشن طرف ایک حجرے کے اندر ہے جو سلطانہ بی بی کا حجرہ کہلاتا ہے۔
آپ کے 5 بیٹے تھے۔ نمبر 1 شاہ حسن، نمبر 2 شاہ حسین، نمبر 3 شاہ شمس الدین، نمبر 4 شاہ فرید، نمبر 5 شاہ احمد۔ حضرت شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ کو جونپور کی ولایت سونپی گئی تھی۔ آپ تبلیغ اور تحریر کا کام انجام دیتے تھے اور زیادہ تر۔ نمبر 2 حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرزاق نور العین کے وصال کے بعد آپ سجاد نشین ہوئے۔ آپ مخدوم ثانی دوسرے مخدوم تھے۔ سرکار مخدوم اشرف آپ کو اپنا ثانی دوسرا کہتے تھے۔ نمبر 3 حضرت شاہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 18 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ آپ کا مزار شریف آپ کی ماں کے مزار کی پشچم اور نیر شریف تالاب کے کنارے پر ہے۔ نمبر 4 حضرت شاہ فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار باسوڑی ضلع بارہ بنکی میں ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ آج بھی باسوڑی کے علاقے میں موجود ہیں۔ نمبر 5 حضرت شاہ احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا جنم سرکار مخدوم اشرف کے وصال کے بعد ہوا تھا۔ آپ کا مزار جایس ضلع رائے بریلی میں ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ آج بھی نیر شریف تالاب، سرکار مخدوم اشرف صاحب کے آستانے کے چاروں اور ایک تالاب ہے جس کی کھدائی خود مخدوم صاحب نے فقیروں اور شیخوں و بزرگوں کے ساتھ مل کر کی تھی۔ کھودنے والے ہر فابڑے پر کلمہ اور درود شریف پڑھتے تھے۔ بے نمازی اور بے عمل کو کھودنا منع تھا۔ مخدوم صاحب نے اس میں زمزم کا پانی کافی ماترا میں ڈلوایا ہے۔ اس کے اندر 7 سوتے ہیں۔ اس تالاب کو نیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے پانی کو آصیب زدہ یعنی بھوت پریت والوں کے لیے زہر کہا ہے۔ درگاہ شریف آنے والے تمام زائرین کو ضروری ہے کہ اس میں ایک بار اسنان کرے۔ چہار گجر چوراہا، درگاہ شریف سے آدھا کلومیٹر دور بگا تالاب کے کنارے اتر دشا میں چہار گجر استھت ہے۔ مخدوم صاحب صبح شام چہار گجر جایا کرتے تھے اور اپنے مریدوں سے بھی کہا کرتے تھے وہاں جانے کے لیے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو قطب اور اب دال ولیاء کی سیڑھی ہے سے ملنا ہے تو چہار گجر جائے، اور جو ولایت کی تلاش میں آیا ہے تو زیادہ وقت یہاں گزارے، اس کا مقصد اللہ کے حکم سے ضرور پورا ہوگا۔ آپ جوہر کی نماز چہار گجر پر ادا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک کناتی مسجد اور ایک چھوٹا سا حجرہ آج بھی موجود ہے۔ درگاہ شریف سے لگ بھگ 3 کلومیٹر پورب کی اور دارالامان تالاب کے کنارے بی بی بلی کا مزار ہے۔ مخدوم صاحب کی عبادت کا اس پر ایسا اثر پڑا کہ اس نے ادھر ادھر جانا چھوڑ دیا اور ہر سمے مخدوم صاحب کے حجرے کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ صرف فقیروں مہمانوں کی گنتی کی سوچنا باورچی کو دینے کے لیے اٹھتی تھی کہ آج اتنے لوگوں کا کھانا پکنا چاہیے۔ ایک بار ایک آدمی بھیس بدل کر مخدوم صاحب کو پرکھنے کے لیے آیا کہ دیکھا ہمیں پہچان سکتے ہیں یا نہیں۔ بلی نے اس کا وستر اتار کر راز کھول دیا۔ بعد میں وہ مخدوم صاحب سے مرید ہو گیا۔ ایک بار فقیروں اور بزرگوں کے پینے کے دودھ میں سانپ گر گیا جس سے دودھ زہریلا ہو گیا۔ بلی نے سب کو اطلاع دی مگر اس کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ لوگوں کو بچانے کے لیے دودھ میں کود کر بلی نے جان دے دی۔ مخدوم صاحب نے بلی کو تالاب کے کنارے دفن کرا دیا۔ آج بھی لوگ بلی کے مزار پر جاتے رہتے ہیں۔ حضرت جہانگیر ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف آستانے کے سامنے ٹین کے بنگلے میں ہے۔ آپ کے والد حضرت جعفر لاڈ کٹا نواز درگاہ کے سجاد نشین تھے۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی بزرگوں کی وجہ سے لوگ آپ کو جہانگیر ثانی کہتے ہیں۔ جناتی مسجد، مخدوم صاحب کے آستانے کے پشچم دشا میں ایک چھولداری کی مسجد ہے جسے جناتی مسجد کہتے ہیں۔ یہ جنوں کے لیے تھی۔ اس کے آنگن کے سامنے شاہ محمد حامد جو درگاہ کے سجاد نشین تھے جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، ان کا مزار ایک گھاٹ کے پاس ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پانی میں زمزم کے پانی کی تاثیر ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ تھا بھاگ 1 مخدوم اشرف اور ان کی درگاہ کے بارے میں۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے بھاگ 2 حاضری و چلہ اور مخدوم اشرف کا چراغ روشن کرنے کا صحیح طریقہ۔ خدا حافظ۔